बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं हूँ आपकी मिस आमना और आप मेरे साथ आज पढ़ेंगे इस्लामियात। जैसा कि आप जानते हैं कि सूरह शम्स की 10 आयात की तिलावत हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके थे और आज आप मेरे साथ नेक्स्ट आयात की तिलावत सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो अपनी बुक्स खोल लें, पेज नंबर 3 और नाज़रा में आज हम पढ़ेंगे सूरह शम्स की 11 से 15 आयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कज़्ज़बत समूदु बितग़वाहा इज़ इंबअथ अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। जज़ाकल्लाह। जी बेटा, इसके साथ आज हम अपना सीरत तैयबा के चैप्टर में से अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ग़ज़वा खैबर। सीरत तैयबा में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग़ज़वा खैबर। इसके लिए सबसे पहले समझने की बात यह है कि ग़ज़वा कहते किसे हैं। एक टर्म है ग़ज़वा और दूसरी टर्म है सरिया। ग़ज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें नबी पाक ख़ातमुन नबीयीन ने ख़ुद शिरकत फरमाई हो, और सरिया उस जंग को कहा जाता है जिसमें नबी पाक ख़ातमुन नबीयीन ने ख़ुद तो शिरकत ना फरमाई हो बल्कि अपने सहाबा कराम को इस जंग के लिए भेजा हो। अब बात करते हैं ग़ज़वा खैबर की कि ये क्यों हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ और इसका नतीजा क्या निकला। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं कि ग़ज़वा बनु कुनीका और ग़ज़वा बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा, इन सब ग़ज़वात के बाद ये सब जो ग़ज़वात थे यही ग़ज़वा खैबर का जो है रीज़न बना। वो इस तरह से कि नबी पाक ख़ातमुन नबीयीन ने जब मदीना मुनव्वरा में अपनी इस्लामी रियासत को बनाना शुरू किया और इस्लाम को फैलाना शुरू किया, तो मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन की एक बहुत बड़ी एक जमात थी जो कि अब्दुल्ला बिन उबी को अपना सरदार मुंतखब करना चाहती थी। लेकिन नबी पाक ख़ातमुन नबीयीन के वहाँ पर आमद की वजह से उसकी उस सरदार की ताजपोशी का जो सिलसिला था वो वहीं पर रुक गया, जिस पर उन्होंने उनके ख़िलाफ़ साजिशें करना शुरू कर दी। अब मदीना मुनव्वरा में 3 बड़े कबाइल थे, बनु कुनीका, बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा। इन सब कबाइल को एक एक करके मदीना बदर कर दिया गया। अब जब ये लोग मदीना से निकाले गए तो कुछ लोग तो शाम के इलाकों में जा बसे और कुछ लोग खैबर के इलाकों में। इस तरह से इन्होंने अलग अलग जगहों पर पनाह ले ली। अब जो खैबर था, खैबर मदीना से 165 किलोमीटर दूर शुमाल की जानिब वाक़या था। ये एक बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब इलाका था जहाँ पर बहुत ही किस्म के कई अनवा के फलों के बागात थे और इसमें यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी थीं। और सबसे मेन बात ये थी कि ये खैबर जो था ये यहूदियों का मरकज़ था, सियासी भी और अस्करी लिहाज से भी, दोनों लिहाज से यहूदियों का मरकज़ था। यहाँ पर खैबर में यहूदियों के बहुत सारे कबीले आबाद थे और मदीना मुनव्वरा से भी जो यहूदी मदीना बदर होकर आए थे उन्होंने भी यहीं पर पनाह ली हुई थी। और वो कौन से 2 थे? बनु नुज़ैर का कबीला और बनु कुनीका का कबीला। अब खैबर जो है ये मुसलमानों के लिए एक बहुत ही साजिशों का मरकज़ बन चुका था और मुसलमानों के ख़िलाफ़ आए दिन या कोई ना कोई साजिश करते रहते थे और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई जाल बुनते रहते थे। अब वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि यहूदी अपनी खोई हुई साख को वापस हासिल करना चाहते थे। उनका जो रोब था, उनका जो दबदबा था, वो उसको वापस हासिल करना चाहते थे। उस चीज़ को बहाल करने के लिए वो मुसलमानों से बदला लेने के लिए हर वक्त कोशां रहते थे। अब खैबर से मुसलसल ये खबरें आ रही थीं कि यहूदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करना चाह रहे हैं, तो आप भी इस चीज़ के लिए तैयार रहें। तो इस पर नबी पाक ख़ातमुन नबीयीन ने एक लश्कर तैयार किया। अब जो शख्स उनको उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ उकसा रहा था, लड़ाई के ख़िलाफ़ जो उन्हें उकसा रहा था, उनमें सर फ़हरिस्त नाम है अब्दुल्ला बिन उबी का, जो मुसलसल मुसलमानों की मुखबरी कर रहे थे। फिर हम पढ़ेंगे और ये हुआ 7 हिजरी में। ग़ज़वा खैबर कब रूनुमा हुआ? 7 हिजरी में खैबर के मुकाम पर। अब हम पढ़ेंगे, अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, वो है लश्कर इस्लाम की तैयारी और रवानगी।
جب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں اور اس طرح سے خیبر ان کے خلاف سازشوں کا مرکز بن چکا ہے اور ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے یہودی اپنی ایک فوج تیار کر رہے ہیں، تو صلح حدیبیہ 7 ہجری کے کچھ عرصہ بعد نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی طرف لشکر کشی کا ارادہ فرمایا، اور یہودیوں کی سازشوں سے اور ریشہ دوانیوں سے نجات پانے کے لیے انہوں نے ایک لشکر تیار کیا جو تعداد میں صرف 1400 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ اب ان میں اکثریت جو تھی وہ یہ ان صحابہ کرام کی تھی جنہوں نے صلح حدیبیہ میں بھی حصہ لیا تھا، جو صلح حدیبیہ میں بھی شریک تھے۔ اس لشکر کی روانگی کو خفیہ رکھا گیا اور مسلمان 3 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد خیبر پہنچ گئے۔ خیبر کے یہودیوں کی تعداد ان کے مقابلے میں 14,000 تھی۔ خیبر میں یہودیوں کے بہت سے قلعے تھے، اس لیے ان کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ اب ہم آگے پڑھیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہادری، کہ کس طرح سے انہوں نے بہادری سے اس غزوہ خیبر کو انجام تک پہنچایا۔ اسلامی لشکر فجر ہونے سے پہلے، یعنی کہ 3 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد فجر ہونے سے پہلے وہ لوگ یہودیوں کے علاقے میں پہنچ گئے، فجر کی نماز خیبر کے قریب ادا کی اور سورج طلوع ہوتے ہی خیبر پر حملہ کر دیا۔ اب ان کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ یہودی ڈر کے مارے اپنے قلعوں میں چھپ گئے۔ مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے ان کے قلعہ نام پر حملہ کیا۔ کس قلعہ پر حملہ کیا؟ قلعہ نام پر۔ یہاں پر مسلمانوں کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، تو اس موقع پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عزیز رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی۔ اب صحابہ کرام تو سبھی بہت ہی جوش و خروش سے وہ لوگ انہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا اور سب اپنی صلاحیتیں دکھا رہے تھے، تو سبھی اس قابل تھے کہ ان کو جھنڈا دیا جائے، لیکن نبی پاک خاتم النبیین نے جھنڈا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو عطا کیا۔ لیکن اس سے پہلے جب انہوں نے ان کو بلوایا تو بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے، تو یہاں پر نبی پاک خاتم النبیین کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ انہوں نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ اس طرح سے صحت یاب ہو گئے کہ جیسے انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعہ نام پر حملہ کیا، یعنی کہ اس کی طرف پیش قدمی کی، اور نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں پہلے یہود کو اسلام کی دعوت دی، یعنی کہ جب بھی مسلمان کسی جنگ کے لیے جاتے تو سب سے پہلے زبانی کلام میں اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے صلح صفائی کے ساتھ۔ سب سے پہلے ان سے بات چیت کی گئی، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی، لیکن جب ان کی طرف سے انکار ہوا اور وہ مقابلہ کے لیے سامنے آ گئے تو پھر اس لڑائی میں حضرت علی المرتضیٰ ان کے مد مقابل گئے، اور ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا یہودیوں کا، جو ان کی سب سے بڑی طاقت تھا مرہب، وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا، جس کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے، کیونکہ ان کا تو سردار تھا، وہی تو ان کی طاقت تھی، جب اس کو شکست ہوگی تو باقیوں کے حوصلے خود بخود ہی پست ہو گئے۔ یوں قلعہ نام پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ اب ایک قلعہ پر قبضہ ہو گیا، اس کے بعد یعنی کہ اس قلعہ نام پر کی فتح کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو فاتح خیبر کہا جانے لگا۔ اس جنگ کے اگر نتائج کی بات کی جائے تو اس میں قلعہ نام کی فتح کے بعد مسلمانوں کے حوصلے اور زیادہ بلند ہو گئے اور وہ نیا جوش اور نیا جذبہ انہیں پیدا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے قلعوں پر حملہ کرتے گئے، جیسے قلعہ کموس اور باقی سب قبیلے اور یہودیوں کے باقی قلعوں کا بھی محاصرہ انہوں نے کیا اور ان کو بھی قبضے میں لے لیا۔ غزوہ خیبر میں مارے جانے والے یہودیوں کی تعداد تھی 93 اور اس غزوہ میں 18 مسلمان شہید ہوئے۔ پھر اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان گفتگو کے بعد ایک معاہدہ طے پایا گیا، جس کے بعد یہودیوں نے اپنے تمام چھوٹے بڑے جو قلعے تھے، چھوٹے بڑے تمام قلعے مسلمانوں کے سپرد کر دیے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ پھر اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے حضرت جعفر بن ابی طالب کی آمد کے بارے میں، تو ان کی بھی آمد کے بارے میں بتایا گیا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ خیبر ہی میں نبی پاک خاتم النبیین کے پاس پہنچے
اور نبی پاک خاتم النبیین نے انہیں 2 ہجرتوں کا ان کی آمد پر خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کو خوشخبری دی کہ آپ کو 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت کے مطابق آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کے مال غنیمت میں سے حصہ بھی عطا فرمایا۔ اب نتائج کی اگر بات کی جائے تو نتائج میں سب سے پہلا جو ان کو فائدہ ہوا کہ مسلمان عسکری لحاظ سے مضبوط ہوئے اور سیاسی لحاظ سے بھی، یعنی کہ مسلمان عسکری اور سیاسی لحاظ سے مضبوط ہوئے۔ جنگی ساز و سامان انہیں بہت سارا ملا، بہت ساری جو خیبر کے علاقوں میں سرسبز و شاداب زمینیں تھیں، باغات تھے، کئی انواع کے پھلوں کے باغات تھے، تو وہ بھی اچھی خاصی انہیں زمین وہاں پر مہیا کی گئی، یعنی کہ انہیں مال غنیمت کے طور پر ملی۔ اور عرب میں مسلمانوں کی عزت سیاسی اور عسکری طور پر وہ لوگ قوت میں بے پناہ ان کی اضافہ ہوا، اور عرب میں ان لوگوں کی عزت اور سیاسی اور عسکری طاقت بڑھ گئی۔ اب ہم آتے ہیں اس چیپٹر کے ختم ہونے، یہ چیپٹر یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ تو مشق میں یہاں پر سب سے پہلے آتے ہیں MCQs، درست جواب کا انتخاب کریں۔ یہاں پر سب سے پہلے ہے خیبر مرکز تھا یہود کا، نصارہ کا، مجوسیوں کا، بت پرستوں کا۔ رائٹ آپشن از یہود کا۔ غزوہ خیبر رونما ہوا 7 ہجری میں، 8 ہجری میں، 9 ہجری میں، 10 ہجری میں۔ So the right option is 7 ہجری میں۔ Third one is خیبر میں یہودیوں کے سب سے مشہور سپہ سالار کا نام تھا مرہب۔ Right option is مرہب، جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جہنم رسید کیا تھا۔ فاتح خیبر ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ Right option is حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ نمبر 5، مسلمانوں کو بہت سی سرسبز و شاداب زمین حاصل ہوئی کس غزوہ کے بعد؟ غزوہ خندق کے بعد، غزوہ خیبر کے بعد، غزوہ تبوک کے بعد، غزوہ حنین کے بعد۔ رائٹ آپشن از غزوہ خیبر کے بعد۔ اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کی طرف۔ خیبر کے علاقے کا مختصر تعارف لکھیں۔ یہ ہم پیج نمبر 34 پر بالکل سٹارٹ میں ہم نے خیبر کے علاقے کا تعارف پڑھا ہے۔ غزوہ خیبر میں رونما ہونے والا ایک معجزہ، یہاں پر ہم اس معجزے کے بارے میں لکھیں گے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ پیش آیا جب ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور نبی پاک خاتم النبیین نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ اس طرح سے صحت یاب ہو گئے جیسے انہیں کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین حبشہ کی واپسی پر کیا ارشاد فرمایا؟ جہاں پر ہم نے چیپٹر میں حضرت جعفر بن ابی طالب کی آمد کا ذکر کیا پیج نمبر 35 پر، وہاں سے اس کا آنسر لیا جائے گا۔ غزوہ خیبر کا کیا نتیجہ ہوا؟ تو جو لاسٹ میں ہم نے اس کے نتائج پڑھے، ہم یہاں پر اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑائی پر کون اکسا رہا تھا؟ بالکل پیج نمبر 34 پر فرسٹ پیراگراف، جہاں پر ہم نے خیبر کا تعارف کا ذکر کیا اور جہاں پر ہم نے بتایا کہ خیبر کس طرح سے یہودیوں کا مرکز تھا اور وہ کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور کون ان میں سر فہرست تھا، تو وہاں سے اس کا جواب اس میں آئے گا۔ اب جو تفصیلی سوال ہے وہ ہے غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہادری، سعادت اور کردار پر نوٹ لکھیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے بارے میں جو بھی اس ٹاپک میں انکلوڈ ہے وہ سب کا سب اس میں شامل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ٹاپک اینڈ ہوگا، مکمل ہو گیا، اور آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔